10 साल की खिलाफत के बाद हज़रत उमर दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वफ़ात के सिर्फ 3 दिन बाद हज़रत उस्मान मुसलमानों के नए खलीफा बने, जो एक बड़े सहाबी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी थे। जिसके बाद हज़रत उस्मान 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट यानी मुत्तहिद किया, इस्लाम की पहली करेंसी बनाई, मक्का और मदीना की मस्जिदों को एक्सटेंड यानी वसी किया, जो आज तक जारी है। लेकिन खिलाफत की सबसे पहली और बड़ी बगावत भी हज़रत उस्मान के दौर में ही हुई। लेकिन अब मसला ये है कि इस सब के बाद भी लोग बाकी 2 खलीफाओं के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि हज़रत उस्मान की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि हज़रत उस्मान खलीफा बनने से बहुत साल पहले मक्का के किसी आम घर में नहीं, बल्कि मक्का के सबसे रिच खानदान बनु उमैया में पैदा हुए। और उनके वालिद अफ़्फ़ान का मक्का में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था, जो मक्का से बाहर रोम और यमन तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन जब हज़रत उस्मान की एज उम्र बहुत ही कम थी, उनके वालिद अफ़्फ़ान किसी सफ़र से वापस आते हुए फौत हो गए। फौत होने से पहले अफ़्फ़ान के 2 ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमिना। इस्लाम से पहले अरब का सिस्टम यह था कि बाप के मरते ही सारा का सारा माल उसके बेटे की तरफ जाता था और बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए ऑफ कोर्स अफ़्फ़ान का पूरा बिजनेस और सारा माल बहुत ही कम एज में हज़रत उस्मान को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में हज़रत उस्मान मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इसीलिए मक्का के सारे जवान लड़के हज़रत उस्मान को एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी हज़रत उस्मान ने मक्का के बाकी शहजादों की तरह एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपने ख़ानदान के बिजनेस पर फोकस किया और उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस बनाया। अपने इसी बिजनेस की वजह से हज़रत उस्मान मक्का में इतने फेमस हुए कि मक्का की माएँ अपने बच्चों से कहा करती थीं कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं। अब जब हज़रत उस्मान मक्का में अपने कपड़ों का बिजनेस कर रहे थे, वहाँ एट द सेम टाइम एक दूसरे आदमी का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, हज़रत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु। और यहीं से इन 2 ग्रेट सहाबा की दोस्ती शुरू हुई। नाउ जब हज़रत उस्मान का बिजनेस मक्का में अपनी पीक पर था, एग्जैक्ट उसी टाइम मक्का के एक गार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बाद सबसे पहले इस्लाम अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु ने कबूल किया, और इस्लाम कबूल करते ही वो सीधा अपने दोस्त उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें भी इस्लाम की तरफ लेकर आए। हज़रत उस्मान, जिन्हें मक्का के जवान अपना रोल मॉडल समझते थे, उनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का और स्पेशली उनके ख़ानदान बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि हज़रत उस्मान के बाद सबको इस बात का पता था कि अब मुसलमानों को पैसों की ज़्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हज़रत उस्मान बनु उमैया के पहले और अकेले शख्स थे जिन्होंने अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे, तो पहले पहले लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ सिर्फ अपने ख़ानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए लोग इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का रिलीजन समझते थे। लेकिन अचानक एक दिन कुरान की एक सूरत नाजिल हुई, सूरह मसद, जिसमें अल्लाह ने मक्का के सारे लोगों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब और उसकी बीवी के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज़ किए, ताकि इन आयतों की वजह से सबको पता चल जाए कि इस्लाम किसी ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब मसला ये था, जिस चचा के बारे में कुरान की ये आयात नाजिल हुई थीं, उसी के 2 बेटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हो चुका था। तो अब जब इन आयतों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब और उसकी बीवी को पता चला, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें।
اب جب حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا ہے، تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بنو امیہ آخر اور برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہتا رہتا تھا، لیکن حضرت عثمان اس سب کے بعد بھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں آخر ایک ایسا ٹائم آیا کہ اب کچھ مسلمان اب اور یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ والوں نے مکہ کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عرب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں ایک نیک بادشاہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ اور کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ عرب کو چھوڑ کر ایتھیوپیا مطلب حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اگین یعنی پھر حضرت عثمان نے اپنی بزنس کی نالج کو یوز کر کے ایک نیا بزنس اسٹیبلش کیا۔ اب جب حضرت عثمان یہاں حبشہ میں تھے، وہاں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے ان پر بہت ظلم کیا، لیکن حضرت عثمان مکہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکے۔ 4 سال حبشہ میں گزارنے کے بعد اچانک حبشہ میں ایک افواہ پھیلی کہ مکہ کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور باقی مسلمان حبشہ چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ لیکن اب مکہ سے واپس حبشہ جانے کی بجائے رسول اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب مدینہ مکہ سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں پینے کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کھول دے گا، اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ اب مدینہ میں آف کورس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے سخت حالات میں اس کنویں کو افورڈ کر سکتا ہو، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا بزنس شام، یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، حضرت عثمان۔ حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے ٹیکس لگایا تھا اور اس پانی کو بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس سے آدھا کنواں خریدا، مطلب ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسیپٹ کر لی، لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتہ چل گیا کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا، اس دن مدینہ کے سارے لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا، مطلب اس کنویں سے یہودی کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آ کر مجبوراً انہیں سارا کنواں بیچ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ اسے آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے پاس زمین آج تک حضرت عثمان کے نام پر سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے، اور اس کنویں اور اس کے آس پاس زمین سے جتنی انکم آتی ہے، اس سے حضرت عثمان کے نام پر ہی مدینہ میں ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل ہر سال حضرت عثمان کے نام پر 50 ملین ریال کماتا ہے، 5 کروڑ ریال، جو آلموسٹ 400 کروڑ روپے بنتے ہیں، جسے پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب حضرت عثمان واحد صحابی ہیں جن کے نام سے آج تک اللہ کی راہ میں کروڑوں دیے جاتے ہیں۔ یہ کنواں خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا ٹائم آیا، جنگ بدر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 مسلمانوں کی فوج لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے،
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان مسلمانوں کی اس فوج میں نہیں تھے، کیونکہ ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسی لیے آپ نے حضرت عثمان کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اب جب آپ اور مسلمان جنگ بدر لڑنے میں بزی تھے، وہاں ان کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیت کر واپس مدینہ پہنچے تو مسلمان بہت خوش تھے اور جنگ جیتنے کا جشن منا رہے تھے، لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی رقیہ کی موت کی خبر دی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیت کے دن بھی بہت دکھ ہوا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی موت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رقیہ کی موت کا دکھ تو مجھے ہے ہی، لیکن مجھے اس بات کا بھی غم ہے کہ ان کے جانے کے بعد میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان سے کرائی، جس کے بعد حضرت عثمان کا نام ذی النورین پڑا، مطلب دو نوروں والا۔ بدر کی جنگ ایسا ایک ہی ایونٹ تھا جس میں حضرت عثمان مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں تھے، کیونکہ بدر کے بعد حضرت عثمان اسلام کی ہر بڑی جنگ، احد اور خندق جیسی بڑی جنگوں میں شامل تھے، اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کہ جب خندق کی جنگ کے بعد مسلمان مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مسلمان مکہ کے قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکہ کے لیڈر ابو سفیان سے بات کرو کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا خاندان مکہ میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکے، آپ میری جگہ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ ان کا خاندان بنو امیہ ہے جن سے اس وقت مکہ میں کوئی بھی طاقتور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ کر اس اتنی امپورٹنٹ ڈیل کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان مکہ کی طرف چلے گئے تو لوگوں نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے حضرت عثمان سب سے پہلے جا کر کعبہ کا طواف کر کے واپس آ جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا میں عثمان کو جانتا ہوں وہ مجھ سے پہلے کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ جیسے ہی حضرت عثمان مکہ پہنچے وہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ باقی مسلمانوں کو چھوڑیں، آپ بڑے خاندان سے ہیں اور خود کعبہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں، لیکن حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ اب مکہ والے مسلمانوں کو بس تکلیف دینے کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ اس ڈیل کو ڈیلے کرنے لگے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کئی دن تک مکہ میں ہی رہے۔ اچانک وہاں مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ والوں نے رسول اللہ کے میسنجر عثمان کو شہید کر دیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین تھی جسے ایکسیپٹ کرنا امپاسبل تھا۔ اب تک مسلمان کسی جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن مکہ والوں کی اس حرکت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لینی شروع کی کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کے بدلے کے لیے مکہ والوں سے لڑیں گے۔ جس کے بعد سارے مسلمانوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت عثمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ مطلب مسلمانوں کی پوری فوج حضرت عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ جنگ کبھی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی، اور حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ بیعت تھی کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سب کے بہت سال بعد حضرت عمر کی خلافت میں جب بھی مسلمان حج کرنے آتے تھے وہ اس درخت کے پاس جا کر بھی حاضری لگاتے تھے، جو ایک ایسا کام تھا جس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے۔
اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام میں نئے نئے رواج بنائیں۔ تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخت آخر کہاں پر تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی مدینہ میں اتنی اہمیت تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹی جنگ پر مدینہ سے کہیں دور چلے گئے، اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر حضرت عثمان کو بنایا۔ اس کے بعد اسلام کے ہر ایونٹ میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے۔ خیبر، فتح مکہ، حنین، ان ساری جنگوں کے بعد آخر ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، اور اب مسلمانوں کی جنگ سیدھا اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر سے ہونے لگی۔ لیکن رومن امپائر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال اور طاقت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج جمع کی۔ تو اب 30,000 کی فوج کو مینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان امت سے اپیل کی کہ جس سے جتنا ہو سکے اس فوج کی مدد کے لیے خرچ کرے، اور جو بھی اس فوج کی اپنے مال سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر ڈونیٹ کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، مسلمان عورتوں نے اپنے زیور، اور ایون یہاں تک کہ ایک غریب صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، جس سے آف کورس مسلمانوں کی فوج کو فائدہ تو ہوا، لیکن اصل میں اس پوری فوج کے پیچھے سب سے زیادہ فنڈنگ صرف ایک ہی صحابی کی تھی، حضرت عثمان۔ جب مسلمان ہر طرف سے تبوک کی جنگ کے لیے جمع ہونے لگے تو حضرت عثمان نے ان کے لیے سب سے پہلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 گولڈ کوائنز، 70,000 سلور کوائنز، یہ سب مسلمانوں کی فوج کو ڈونیٹ کر دیے، جس کا اگر آج حساب لگایا جائے تو یہ بلینز آف روپیز بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان اور باقی مسلمانوں کی مدد سے مسلمانوں کی فوج مدینہ سے رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ صرف اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت بڑا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس فوج کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان فل سپیڈ گئے اور ایک بار پھر کئی اونٹوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر مسلمانوں کی فوج کی طرف لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو، تمہاری مدد کے لیے سرخ اونٹ سامان لا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں عثمان سے خوش ہوں اور آپ بھی عثمان سے راضی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے، رومن امپائر کی فوج پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی، مطلب کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان اپنا سارا ڈونیٹ کیا ہوا مال مسلمانوں کی فوج سے واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور جنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا یہ سارا مال مدینہ کی ریاست کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن تک حضرت عثمان سے خوش رہے۔ اسی لیے ان کی وفات کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ نے حضرت عثمان کو اپنا بڑا منسٹر بنایا، اور حضرت عثمان اسی طرح اپنے بزنسز کی طاقت سے مسلمانوں کی اس خلافت کو سپورٹ کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت عثمان ان کے سب سے بڑے منسٹرز میں سے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بنے، رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کو سمجھ آ گئی کہ یہی ٹائم ہے مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کرنے کا، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس خلافت پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ تو اب حضرت عثمان نے یہ پروف کرنا تھا کہ وہ حضرت عمر کی اس اتنی بڑی خلافت کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔